अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस्म पर बालों का आना फितरी अमर है और बालों को काटना, तराश खराश करना और जिस्म को खूबसूरत रखना हजामत कहलाता है। और बालों को रखना या उनकी तराश खराश के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, अर्ज़ करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या जवाब मिलता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लड़के को देखा जिसका कुछ सर मुंडा हुआ था और कुछ छूटा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इससे मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पूरा सर मुंडवाओ या पूरा सर छोड़ दो। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है। यानी अगर आपने सर के बाल मुंडवाने हैं तो सारे मुंडवाओ, या फिर सर के बाल रखने हैं तो सारे रखो। इसकी इजाज़त नहीं है कि कुछ थोड़े करो, कुछ ज़्यादा करो, या कुछ तराश खराश करो और कुछ हिस्सा सर का वैसे रहने दो और कुछ हिस्सा उसका वो कर लो। ये हराम है, इजाज़त नहीं है, शरीयत में नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस मैंने आपको सुनाई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लड़के को देखा जिसका सर आधा मुंडा हुआ था और कुछ सर उसका मुंडा हुआ नहीं था, यानी छूटा हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरा सर मुंडवाओ या पूरा सर छोड़ दो। ये हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। आगे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 काम फितरत में से हैं। पहला, खतना करना, जो छोटे बच्चे हों तो उनका खतना कराना। दूसरी बात, उस्तरा लेना। उस्तरा का मतलब है यानी बाल साफ करना, जो कि ज़ेरे नाफ बाल हैं उनको साफ करना। फिर फरमाया नाखून तराशना और मूछें कटवाना। और आखिर में फरमाया बगल के बाल दूर करना। तो ये हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है। तो इसमें 5 बातें जो कि फरमाई हैं, फरमाया ये फितरत के काम हैं, कुदरत के काम हैं, करने पड़ेंगे। कौन सा काम? पहला खतना कराना है, दूसरा उस्तरा लेना यानी कि ज़ेरे नाफ बाल साफ करना, तीसरी बात नाखून तराशना, चौथी बात मूछें काटना। बड़ी मूछें करते हैं लोग ना, वो ठीक नहीं है, उसकी इजाज़त नहीं है, मूछें कटवानी होती हैं, मूछें कटवाना। और आखिरी बात बगल के बाल दूर करना। तो ये हैं 5 बातें जो कि बुखारी शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं कि ये करने पड़ेंगे। उसके बाद एक और हदीस में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे लिए वक्त मुकर्रर किया गया है, यानी लबों के बाल कतरवाने का। लबों के बाल का मतलब है यानी जैसे ये लब होंठ होते हैं, इसके ऊपर और नीचे जो है ना, ये बाल जो हैं वो यानी इतना नहीं होने चाहिए कि वो जैसे बंदा खाना खाता है तो खाने में ही बाल ही चले जाए। तो फरमाया नाखून कटवाना, बगल के बाल उतारना और ज़ेरे नाफ बाल उतारना। तो ये फरमाया कि हम 40 दिन से ज़्यादा इसको ना छोड़ें। ये हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं
کہ ہمارے لیے مقرر کر دیا گیا ہے کہ ہم یہ لبوں کے بال کتروائیں، یعنی مونچھیں کم کریں، اور ناخن کٹوائیں، بغل کے بال اتاریں، زیر ناف بال اتاریں۔ فرمایا کہ ہمیں 40 دن سے زیادہ اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ گویا 40 دن سے جو بندہ زیادہ بالوں کو نہیں اتارتا تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ صفائی کرنی چاہیے بالوں کی۔ اگر 40 دن ہو گئے اور اس سے زیادہ دن ہوئے تو پھر گناہ لکھا جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سر اور داڑھی کے بال جس کے سر اور داڑھی کے بال ہوں تو اسے چاہیے کہ انہیں اچھی طرح رکھے۔ یہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ جس کے سر اور داڑھی کے بال ہوتے ہیں تو اسے چاہیے کہ یہ بال اچھی طرح رکھے، کا مطلب ہے ان کو بنا سنوار کے رکھا کرے، ایسے نہیں کہ بندہ ان کو خراب حالت میں نہ رکھے۔ تو داڑھی بھی صحیح رکھے، یعنی کہ اس کو ایسے طرح کنگھی شنگھی کر لیا کرے۔ اسی طرح جو ہے سر کے بالوں کو بھی اچھی طرح بندہ رکھے، دونوں کو۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سر اور داڑھی کے بال جس کے ہوں تو ان سے چاہیے اچھی طرح رکھے، یعنی مقصد ہے اس کی سجاوٹ کرے، یہ نہیں ہے کہ اس کو خراب کر کے ایسے پھرے۔ تو یہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کم کرو۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ مشرک جو ہے نا ان کی مخالفت کرو۔ مشرک کون ہوتے ہیں؟ یعنی عیسائی اور یہودی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ان کی جو ہے نا، جیسے عیسائی ہوتے ہیں نہ داڑھی نہ مونچھ ہوتی ہے، اور فرمایا ان کی مخالفت کرو، یعنی آپ داڑھی بھی رکھو اور مونچھیں کترواؤ، یعنی کہ کیونکہ وہ جو یہودی ہوتے ہیں ان کی داڑھی مونچھ سب کچھ ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ ان کی مخالفت یہودیوں کی کیسے ہوگی؟ داڑھی تو بڑھائیں گے لیکن مونچھوں کو کم کریں گے۔ تو مونچھوں کو کم کرنے کا مطلب ہے یہودیوں کی مخالفت ہو گئی، اور داڑھی رکھنے کا مطلب ہے کہ عیسائیوں کی مخالفت ہو گئی۔ تو گویا یہ ہے کہ داڑھی کو بڑھانا اور مونچھوں کو کم کرنا، اگر یہ ہم کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم ان مشرکوں کی مخالفت کر لیں گے۔ تو یہ حکم آ گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کم کرو۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص داخل ہوا جس کے سر اور داڑھی کے بال بڑی خراب حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سر اور داڑھی کے بالوں کو ٹھیک کرنے کی ہدایت فرما رہے تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور بال درست کر کے واپس خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہیبت اس سے اچھی نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی اس حال میں آئے کہ اس کے بال گندے ہوں، خراب ہوں، تو گویا وہ شیطان ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے موطا امام مالک میں موجود ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثوں کی کتاب بنائی اس کا نام رکھا موطا امام مالک۔ تو اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا جو بالوں کی حفاظت نہیں رکھتا، اس کو خراب رکھتا ہے، گندی حالت میں رکھتا ہے، تو وہ فرمایا شیطان ہے۔
تو اس لیے جو ہے بالوں کو سنوار کے رکھے بندہ، اور اس کی حفاظت کرے، چاہے داڑھی کے بال ہوں چاہے سر کے بال ہوں۔ آگے حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے اور ان کے والد پھر ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، ان کے جو والد صاحب تھے نا، ان کو ان کے ابو نے کہا تھا، یعنی دادا جو ہے ان کے، انہوں نے ان کو کہا، پھر انہوں نے اپنے والد صاحب سے، اور پھر خود انہوں نے حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سفید بالوں کو دور نہ کرو، کیونکہ وہ مسلمانوں کا نور ہیں۔ جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے بوڑھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی لکھتا ہے اور بدی کو دور کرتا ہے اور اس کا رتبہ بلند کرتا ہے۔ یہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ گویا اس میں حکم ہے کہ ہمیں سفید بال جو ہیں، جو ہمارے ہو جاتے ہیں بوڑھاپے میں، تو ان کو اکھاڑ کر نہیں پھینکنا چاہیے اور ان کو رہنے دینا چاہیے، کیونکہ سفید بالوں کو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا نور فرمایا ہے۔ تو جس کے سفید بال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرماتا ہے، اور اس کے ایک سفید بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھتا ہے، اور اس کی ایک بدی کو دور کرتا ہے، اور اس کا رتبہ بھی بلند کرتا ہے۔ تو سفید بالوں کی بڑی برکت ہے۔ تو اس لیے جس کے سفید بال ہونا شروع ہو جائیں، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کالے بالوں میں اگر سفید ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کو وہ نکال کے کاٹنا پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، یا اکھیڑ کے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک نہیں ہے، اور سفید بالوں کو رہنے دینا چاہیے، کیونکہ یہ مسلمان کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک بال پہ نیکی بھی لکھتا ہے اور بدی بھی دور کرتا ہے ان کی، اور رتبہ بھی بلند کرتا ہے۔ تو یہ سفید بال تو ہمارے لیے بہتر ہیں، تو اس لیے ان کی قدر کریں اور ادب ان کا کریں۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ آگے حضرت حجاج بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ وہاں پر اس وقت فرماتے ہیں کہ اس وقت میں بچہ تھا، یعنی حجاج بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اس وقت میں بچہ تھا۔ میری بہن مغیرہ نے اس روز کا واقعہ مجھ سے اس طرح بیان کیا، کیونکہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بچہ تھا، مجھے شاید اتنا یاد نہیں تھا، پھر میری بہن نے مجھے یہ بتایا جب میں بڑا ہو گیا۔ کیا بتایا؟ فرماتے ہیں کہ ان ایام میں جب تو لڑکا تھا اور تیرے بالوں میں دو گیسو یعنی گیسو کا مطلب بال بڑے جو ہوتے ہیں نا، گیسو بنے ہوتے ہیں، بال بندھے گوندے ہوئے تھے، یعنی وہ پیشانی کی جانب تیری دو لٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ لٹیں ہوتی ہیں، جیسے ہوتا ہے نا، بال بڑے زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر بندہ گوند کے لٹ بنا لیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی دو لٹیں آگے آئی ہوئی تھیں۔ تو جب ہم گئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فرماتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے سر پر ہاتھ پھیرا اور تیرے لیے برکت کی دعا کی، اور پھر کہا ان دونوں لٹوں کو کاٹ ڈالو یا مونڈ ڈالو، یہ وضاقتہ یہودیوں کی ہے۔ تو ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا جو بندہ لٹے رکھتا ہے اور اس طرح، تو فرمایا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، تو اس کو ختم کر ڈالو اور اس کو نہیں رکھنا چاہیے۔ تو مرد کے بال صاف ستھرے ہونے چاہیے، کھلے، اور یہ نہیں ہے کہ لٹیں بنا کے اور اتنے لمبے رکھے کہ لٹیں بنائے اور عورتوں کی طرح گوند کے رکھے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ گوند جیسی کوئی چیز تھی جو کہ بال میں لگائی ہوئی تھی، تو تاکہ وہ جوئیں نہ پڑیں۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو جو حدیث میں لفظ آتے ہیں وہ اس طرح ہیں: ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قال لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملبدہ، ملبدہ سے مراد ہو گوند جیسی کوئی چیز جو کہ بالوں میں لگائی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے کہا جیسے بندے کے جوئیں نہ پڑے، تو اس کا مطلب ہے بندہ احتیاط بالوں کی کر سکتا ہے جس طرح وہ کرنا چاہے، تو ایسی چیز جو کہ بالوں میں تاکہ اس سے جوئیں نہ پڑیں، بال صاف ستھرے رہیں، یہ کی جا سکتی ہے۔ جیسے ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بیمار ہوں تو ہم کوئی چیز کھا لیتے ہیں تاکہ وہ دوائی کے بطور، یا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ میٹھی چیزیں کھاتے ہیں تو کوئی کڑوی چیز بھی کھا لیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا ہر وقت اتنی مٹھاس اندر نہ ہو جائے کہ وہ پھر بیمار ہو جائیں، تو ایسا بھی کرتے ہیں کچھ لوگ، تو یہ احتیاطاً جیسے ہوتا ہے، تو بندے کو سر کے بال جو ہوتے ہیں اس کی بھی احتیاط کرنی چاہیے، اگر کوئی جوں شوں یا کوئی ایسی ہوگی چیز تو نکل جائے گی، تو کبھی کبھی بالوں میں صفائی کے لیے کوئی کڑوا تیل یا کوئی ایسی چیز لگانی چاہیے، تو یہ اس طرح کوئی اشارہ ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جیسے کوئی گوند جیسی چیز ہوتی ہے ایسی سر میں لگاتے ہوئے، بالوں میں جماتے ہوئے اس کو میں نے دیکھا تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ اس لیے کہ سر میں جوئیں نہ پڑیں، تو اس طرح اس کو حدیث میں ملبدہ کا لفظ فرمایا ہے، تو لہٰذا بالوں کی صفائی اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو سر منڈانے سے منع فرمایا ہے۔ نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو سر منڈانا نہیں چاہیے، یعنی عورت جو ہے سر کو نہ منڈائے بلکہ بال رکھے۔ آگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے اپنے بالوں میں دوسرے کے بال ملانے والی عورت پر، اور دوسرے کے بالوں میں اپنے بال ملوانے والی عورت پر، اور جسم کو گوندنے اور گندوانے والی عورت پر۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے اللہ کی لعنت میں عورت آ جاتی ہے جب وہ اپنے بالوں کے ساتھ دوسروں کے بال ملاتی ہے، یعنی بعض عورتیں ہوتی ہیں نا وہ وگ لگاتی ہیں یا دوسروں کے بال کو اپنے بالوں میں لگا کر وہ کوئی فیشن بناتی ہیں، تو اس طرح کا سلسلہ جو ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں پر لعنت بھیجتے ہیں، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اور بعض ہوتی ہیں بالوں کو سارا صاف صوف کر کے تو اس کے اوپر ویکس و ویکسنگ پتہ نہیں کیا کیا کراتی ہیں، تو وہ بھی جیسے جسم کو گوندنے گدوانے والی بات، تو یہ جو ہے نا یہ بھی فرما دیا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی لعنت میں آ جاتا ہے بندہ۔ عورت جو ہے وہ اس کے سر کے بال اس کے رکھنے چاہیے، کیونکہ پچھلی حدیث جو میں نے پڑھی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورت سر کے بال نہ منڈوائے بلکہ سر کے بال رکھے، تو گویا سر کے بال عورت رکھے پھر بالوں کی حفاظت کرے، تو یہ اس کے لیے بہتر عمل ہے۔ تو یہ حکم آ گیا کہ جو ہے نا جو عورت اس طرح کے فیشن کرتی ہے اپنے بالوں کے ساتھ دوسروں کے بال بھی ملا کے تو اس کو کچھ کرتی ہے اس طرح کے جو فیشن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے، دونوں کتابوں میں۔ آگے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخنث مردوں پر، مخنث ہوتے ہیں نا جیسے ہیجڑے وغیرہ جیسے ہوتے ہیں، اور مردیں جو مرد کی وہ جو فرمایا ان کو کہ وہ عورتوں کی شکل نہ بنائیں، یعنی ایسے جو ہے تو عورتوں کی شکل نہ بنائیں، اور ان عورتوں پر بھی فرمایا جو عورتیں مردوں کی شکل بناتی ہیں ان پر بھی لعنت فرمائی ہے، تو گویا جو عورتیں ہوتی ہیں جو مردوں کی شکل بناتی ہیں تو ان پر بھی لعنت ہے، اور مرد جو عورتوں کی شکل بناتے ہیں ان پر بھی
اور جو ہجڑے یا اس طرح کے ہوتے ہیں وہ بھی عورتوں کی شکل بنا کے پھرتے ہیں، اور اس طرح لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، یا پیسے اور اس طرح کی چیزیں، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو حکم دیا ہے کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو، یعنی یہ فرمایا کہ ان عورتوں ان عورتوں کو جو مردوں کی شکلیں بنائیں، لعنت ہے، اور اور حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو، حتیٰ کہ اتنا تک بات ہے، یعنی کہ جو عورتیں مردوں کی شکلیں بنائیں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو یہ جو ہے نا فیشن پرستی اس طرح کی جو ہے حرام ہے، اور آپ دیکھیں کہ آج کل ایسا ہی ہے کہ جو ہے پاکستان میں دیکھ لیں، انڈیا میں دیکھ لیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں، مسلمان ملکوں میں دیکھ لیں، عورتیں اور لڑکیاں جو ہیں انہوں نے تو سر پہ چادر ہوتی تھی وہ تو بالکل ہی ختم کر دی، اور جو ہے وہ لباس دیکھیں تو بالکل مردوں جیسا ہو گیا ہے، اور کوئی فرق نہیں رہا، تو پھر وہ تو لعنت میں آ گئی نا۔ اور ایسی عورت جو لعنت میں آ جاتی ہے، تو آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ اس کی اولاد جو ہے وہ کیا نیک بنے اس کی اولاد کیا نیک بنے گی، اور اس کی اولاد سے کیا کوئی اللہ کے ولی اور نیک بندے بنیں گے جن سے دین اسلام کو ترقی ہوگی، یا پھر وہ یہودی اور عیسائی اور جو دوسرے مشرکین کے جو کلچر ہے یا ان کا طریقہ اس کو رواج ملے گا؟ تو یہ بندے کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا فرمایا ایسی عورتوں کو ایسی گھر سے ہی نکال دو۔ یہ حدیث جو ہے بخاری شریف میں موجود ہے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے، ہمیں کوشش، کیونکہ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں، قالا لعن النبی، یعنی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے مخنث مردوں پر جو عورتوں کی شکل بنائیں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل بنائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور پھر حکم دیا ہے کہ ان کو گھروں سے نکال دو۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق اپنی شکل و صورت بنانے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بال عطا فرمائے ہیں، بال اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہیں، کیونکہ جہاں بال ہوتا ہے نا اس کی جگہ ایک سوراخ ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جسم میں سوراخ ہوتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، جیسے آپ دیکھیں نا ہمارے جسم میں جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو پھر وہ جو ہے پسینہ آتا ہے، تو وہ پسینے کا جو پانی ہوتا ہے وہ ہمارے بال جو ہوتے ہیں وہاں سے نکلتا ہے باہر، وہ پسینے کی شکل میں، اور اس سے اندر جسم کا درجہ حرارت پھر کم ہو جاتا ہے اور ہم نارمل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے ہر صورت میں، اور ہمیں اس نے یہ بال عطا فرمائے یہ بھی اس کی رحمت ہے، لیکن اس کو سجانا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی صفائی کرنا، اور اس کی تراش خراش ہمیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح کرنی چاہیے۔ آج کل جیسے ہمارے بچے ہیں، وہ جو ہے سر پہ دیکھیں کہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حدیث میں فرمایا کہ یا تو سر کے پورے بال رکھو یا پھر سارے بال کٹوا لو، تو بال جو ہیں آپ دیکھیں کہ بچے جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، فیشن بناتے ہیں، سر کے کچھ حصے جو ہیں وہ بال ہوتے ہیں، کچھ حصے نہیں ہوتے، اور کچھ حصوں میں پتہ نہیں کیا کیا ڈیزائن بنائے ہوتے ہیں۔ یہ حرام ہے اور شریعت میں اجازت نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو صاف ظاہر ہے پھر ہم کسی اور کے کلچر کو ہم رواج دے رہے ہیں، گویا ہم یہودی، عیسائی، مشرکین اور دوسرے لوگوں کے رواج کو آگے آگے بڑھا رہے ہیں، تو ہم پھر کس کا کام کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نہیں ہو رہا، یہ تو پھر دوسرے لوگوں کا ہو رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ان کے جو شریک بناتے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے ایسے لوگ جو اس طرح فیشن پرستی اور ان میں گم ہیں اور ان کو اس میں خوشی ہوتی ہے، تو پھر وہ اللہ سے پناہ مانگیں، اور ان کے والدین جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ ہم مسلم
مسلمان ہیں، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلچر ہے، جو اسلام کا کلچر ہے، جو ہمیں دین اسلام نے سکھایا ہے، ہمیں اس طرح رہنا ہے۔ ہمیں دوسرے لوگوں کو جو کہ اسلام سے دور ہیں، جن کے اپنے ہی کلچر ہیں، اپنے ہی مذہب ہیں، تو ہمیں ان کو فالو نہیں کرنا، بلکہ ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان کر اسلام کو فالو کرنا ہے، اسلام کی پیروی کرنا ہے۔ تو یہ ہمیں تعلیم دینی چاہیے۔ اور فیشن پرستی میں بھی عورتیں اور لڑکیاں نے بھی بڑے بڑے تماشے کیے ہوئے ہیں۔ اس طرح فیشن پرستی میں بالوں کی حالت ایسی بنائی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، تو سب کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں جو ہے کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین۔